अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हॉरर प्लैनेट वॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। भाई कराची में तो बहुत सर्दी हो गई है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोग मुझे किस शहर से सुन रहे हैं और वहाँ पर सर्दी कितनी है। चलें शुरू करते हैं अपनी आज की स्टोरी। बट उससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। पुराने ज़माने की एक हवेली गांव के किनारे खड़ी थी, जो एक महफिल और ताकत की निशानी थी। उस हवेली का नाम शमशेर हवेली था, जो अब सिर्फ डर और मौत की मिसाल बन चुकी थी। लोग इस हवेली के पास जाने से भी घबराते थे। उनका कहना था कि हवेली के अंदर कोई इंसानी रूह नहीं है, वहाँ सिर्फ वो मखलूक़ात रहती हैं जो इंसानों को शिकार बनाती हैं। हवेली की इमारत एक बेहतरीन फनकार का काम लगती थी। चांदनी रात में उसकी चट्टानों का रंग सफ़ेद हो जाता, लेकिन हवेली के अंदर का अंधेरा हमेशा गहरा ही रहता। कहते हैं यहाँ कभी नवाब शमशेर अली रहते थे। वो ना सिर्फ एक ताकतवर इंसान थे, बल्कि उनकी दिलचस्पी जादू टोना और काला इल्म में थी। कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो किताब हासिल की थी जिसमें शैतानी मखलूक़ात को बुलाना और कैद करने का राज छुपा था। लेकिन एक रात उनका इल्म उल्टा पड़ गया। उन्होंने गलती से एक ऐसे भूत को बुला लिया जो सिर्फ मौत और बर्बादी लाया करता है। उस रात शमशेर अली का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया और उनकी आत्माएं हवेली में कैद हो गईं। तब से हवेली इंसान और गैर इंसानी मखलूक का घर बन गई। रेहान एक शहरी नौजवान जो पुरानी हवेली और हॉरर स्टोरीज़ का शौक़ रखता था, अपने दोस्तों समीर और ज़ारा के साथ इस हवेली की मिस्ट्री को एक्सप्लोर करना चाहता था। रेहान के दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे कि तू तो अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में ही मर जाएगा भाई। लेकिन वो हमेशा कहता, जो होता है देखा जाएगा, मुझे बस सच का पता लगाना है। एक ठंडी रात को वो तीनों हवेली के अंदर घुस गए। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा जो बंद पड़ा था वो उनके जाते ही अपने आप खुल गया। अंदर एक अजीब ठंडा सा महसूस होता था और ऐसा जैसे कोई छुपकर हमें देख रहा हो। हवेली के अंदर एक लंबा हॉलवे था जो हर तरफ अंधेरे से घिरा था। दीवारों पर अजीब नक्श बने थे जो पुराने ज़माने के जादू टोना और शैतानी रस्मों को दर्शाते थे। ज़ारा कहते हुए पीछे मुड़ गई, यहाँ से वापस चलना चाहिए, ये जगह नॉर्मल नहीं लग रही। लेकिन रेहान ने हाथ उठा के कहा कि यार अब यहाँ तक आए हैं तो अंदर भी चल लेते हैं। हॉलवे के एक कॉर्नर में उन्हें एक पुरानी तस्वीर दिखी जिस पर लिखा था, जो इस हवेली में आएगा वो कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। तभी एक तेज़ हवा का झोंका आया और उस तस्वीर के पीछे से एक शैतानी हंसी की आवाज़ सुनाई दी। ज़ारा चिल्लाई, लेकिन रेहान ने कहा, ये शायद सिर्फ हवा है। लेकिन उनके सामने एक लैंप अपने आप गिर गया और फिर वही हवा में उड़ने लगा। रेहान के दिल में भी अजीब सी घबराहट थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक दरवाज़ा मिला जो बेसमेंट की तरफ खुलता था। दरवाज़ा पुराना और जंग से भर चुका था, लेकिन अंदर से एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। रेहान ने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पहले नहीं खुला। समीर ने कहा, क्या तुम्हें लगता है हमें यहाँ जाना चाहिए? रेहान ने बस सर हिलाकर दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर का रास्ता एक मेज़ मतलब कि भूल भुलैया की तरह लग रहा था, जैसे हवेली के अंदर एक छुपा हुआ शहर हो। बेसमेंट में घुसते ही उन्हें दीवारों पर छोटे हाथों के खूनी निशान दिखे। एक कॉर्नर पर एक बड़ा सा नक्श बना था जो एक शैतानी मखलूक की तस्वीर दर्शाता था। ज़ारा ने कहा, ये तो कोई मनहूस जगह लगती है। उन्होंने मेज़ का रास्ता लिया, लेकिन उन्हें अंधेरों में एक अजीब सा साया दिखाई दिया। वो मखलूक इंसानी शक्ल में थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद
اور چہرہ زخموں سے بھرپور تھا۔ زارا نے پہلی دفعہ ریحان سے کہا، یہاں سے چلو، لیکن ریحان اس سائے کے پیچھے چل پڑا، جیسے کوئی اس کا دماغ قبضے میں لے رہا ہو۔ جب وہ اس سائے کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی انسانی شکل کی مخلوق اب ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ایک بڑی سی چین سے بندھے ہوئے تھے، لیکن اس کی آواز حویلی کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ تم اس حویلی کے اگلے شکار ہو، جو اندر آیا ہے وہ کبھی نہیں نکلے گا۔ پھر وہ مخلوق اچانک زور سے چیخی اور حویلی کا پورا میز ہل گیا۔ دروازوں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا اور ریحان، سمیر اور زارا کو لگنے لگا کہ ان کی موت ان کے سامنے ہے۔ ریحان، سمیر اور زارا اب بیسمنٹ کے اس میز میں پھنس چکے تھے، جہاں ہر موڑ ایک نئے راز اور ڈراؤنی تجربے کی طرف لے جا رہا تھا۔ دیواروں سے خون کے نشان ٹپک رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا جیسے ہر کونے میں کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ زارا کے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے تھے اور سمیر بار بار ریحان کو کہتا، تمہاری ضد ہمیں مروا دے گی، ریحان ہمیں یہاں سے نکالو۔ لیکن ریحان نے بس ایک ہی جواب دیا، کچھ تو ہے جو مجھے سمجھنا ہے، اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ سمیر اور زارا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ اب واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ بھول بھلیا کے اندر ایک خوفناک دروازہ تھا جو پرانے آئرن کے بارز سے بند تھا۔ ریحان نے دروازے کو زور لگا کر کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اندر سے ایک زوردار ٹھنڈی ہوا کا جھونکا نکلا۔ اس کے ساتھ ہی ایک شیطانی آواز بھول بھلیا کے اندر گونج اٹھی، تم لوگ یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گے، حویلی تمہاری روحوں کی بھوکی ہے۔ دروازے کے پیچھے ایک بڑا سا ہال تھا جس میں 12 بڑے سنگ مرمر کے استمبھ تھے۔ ہر استمبھ کے اوپر ایک عجیب سی مخلوق کی مورتی تھی۔ زارا نے ان مورتیوں کی طرف دیکھا اور کہا، ریحان مجھے لگتا ہے یہ مورتیاں زندہ ہیں۔ جیسے ہی زارا نے یہ کہا، ایک استمبھ کی مورتی کی آنکھیں اچانک لال ہو گئیں اور وہ مورتی دھیرے دھیرے ہلنے لگی۔ ایک مخلوق جس کا چہرہ آدمی اور شریر ایک بڑا سا درندہ لگ رہا تھا، ہال میں آوارہ چھایا کی طرح گھومنے لگا۔ سمیر پیچھے ہٹا، لیکن اس کے ہاتھ بھول بھلیا کی دیوار سے ٹکرائے۔ اچانک ایک تصویر دیوار پر چمکنے لگی۔ تصویر میں ایک عورت دکھ رہی تھی جو ہیلپ کے لیے چلا رہی تھی، اور اس کے پیچھے ایک مخلوق اپنے بڑے ناخن لے کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ سمیر نے تصویر دیکھتے ہی چلا کر کہا، یہ تو زارا کی شکل لگ رہی ہے۔ زارا شوق میں پیچھے مڑ گئی۔ ریحان نے کہا، یہ حویلی ہمارے دماغ کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ زارا تم اس تصویر کو مت دیکھو۔ لیکن زارا کے قدم تو جم گئے تھے۔ تصویر میں دکھائی گئی مخلوق اچانک زندہ ہو گئی اور دیوار کے اندر سے نکل کر سمیر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس مخلوق کے بڑے ناخن اور لال آنکھیں دیکھ کر سمیر پیچھے گر گیا۔ اس مخلوق نے ایک زوردار چیخ ماری اور سمیر کے قریب آنے لگی۔ زارا اور ریحان اسے بچانے کے لیے بھاگے، لیکن میز کی دیواریں ان کے بیچ میں بڑھ گئیں۔ زارا چیختے ہوئے بولی، سمیر بھاگو، لیکن وہ مخلوق اس پر ٹوٹ پڑی۔ جب ریحان اور سارا اس جگہ پہنچ پائے تو صرف خون کا ایک بڑا سا داغ وہاں تھا اور سمیر غائب ہو چکا تھا۔ ریحان اب اور زیادہ سیریس ہو گیا تھا۔ اس نے زارا سے کہا، یہ حویلی صرف ایک مخلوق کا گھر نہیں ہے، یہ ہمارے دماغ کو قبضہ کر رہی ہے، ہمیں اس جگہ کے راز کو سمجھنا ہوگا۔ زارا نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، سمیر مر گیا، ہمیں واپس جانا ہوگا۔ ریحان نے کہا، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، دروازہ خود ہی بند ہو چکا ہے، ہمیں بھول بھلیا کے اندر اس شیطانی راز کو توڑنا ہوگا، ورنہ یہاں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ہال کے ایک کونے میں انہیں ایک اور دروازہ ملا جو پرانی لکڑی کا بنا تھا۔ اندر گھستے ہی انہوں نے دیکھا کہ ایک مزار جیسی جگہ تھی جہاں ایک بڑی سی کتاب رکھی تھی۔ وہ کتاب
کالے کور میں لپٹی ہوئی تھی اور اس پر لال رنگ سے کچھ لکھا تھا۔ جس نے بھی اس کتاب کو کھولا وہ خود ایک شکار بن گیا۔ ریحان نے زارا کو کہا، یہ کتاب شاید حویلی کے راز کو کھول سکتی ہے۔ زارا نے کہا، اگر یہ کتاب کھل گئی تو ہو سکتا ہے اور بھی زیادہ بلا ہم پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن ریحان نے اس کتاب کا پہلا پنا کھول دیا۔ جب اس کتاب کا پہلا شبد پڑھا تو حویلی کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ساری بھول بھلیاں کی دیواریں ہلنے لگیں اور ہوا میں ایک عجیب سی بو پھیل گئی۔ ایک عورت کی روح ہوا میں تیرتی ہوئی ان کے سامنے آئی اور چیخ کر بولی، تم نے میرے آرام کو چھیڑا ہے، اب تم سب میرے شکار بنو گے۔ اس روح نے حویلی کا سچ بتایا کہ یہ حویلی ایک قید خانہ ہے جہاں ان لوگوں کی آتمائیں بند ہیں جو شمشیر علی کے شیطانی رسموں کے شکار بنے تھے۔ یہ بھول بھلیاں ان آتماؤں کی روحوں کو زنجیروں میں باندھے رکھتا ہے، لیکن جو بھی اس بھول بھلیاں میں گھستا ہے تو وہ ان شیطانی مخلوقات کے لیے ایک نئی روح بن جاتا ہے۔ ریحان کے ہاتھ میں اب وہ شیطانی کتاب تھی جو حویلی اور بھول بھلیاں کے سیکرٹس کو کھول سکتی تھی، لیکن جیسے جیسے اس نے کتاب کے پنے پلٹنے شروع کیے، حویلی کا اندھیرا اور گہرا ہوتا گیا۔ کتاب کے اگلے پنے پہ ایک عجیب سا نقش تھا، ایک گول چکر کا بھول بھلیاں جو ان کا یہ راستہ تھا، لیکن نقشے میں ایک لال داغ دکھ رہا تھا جیسے یہ میز کے اندر ایک اینڈ پوائنٹ ہو۔ ریحان نے کہا، زارا، یہ نقش بھول بھلیاں کا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ حویلی کا اصلی راز اس میز کے اندر چھپا ہے۔ ہمیں اس لال پوائنٹ تک پہنچنا ہوگا۔ زارا نے روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، ریحان، مجھے لگتا ہے یہ حویلی ایک زندہ چیز ہے، یہ ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ سمیر، اس کا انجام تم نے دیکھا، ہمیں اب کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ریحان کے اندر ایک عجیب سا جنون آ گیا تھا۔ اس نے کہا، اگر ہم رکے تو یہ حویلی ہمیں ویسے ہی ختم کر دے گی۔ اب ہمیں خود اس بھول بھلیاں کے اینڈ تک جانا ہوگا۔ جب دونوں آگے بڑھے، حویلی کے بھول بھلیاں اور زیادہ عجیب ہونے لگی۔ ہر موڑ پر ایک گھونگھٹ میں بیٹھی عورت کی تصویر لٹکی تھی جو زارا کی طرف گھورتی تھی۔ زارا کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن ریحان کے ہاتھ میں کتاب ایک روشنی کی طرح کام کر رہی تھی۔ اچانک انہوں نے بچوں کے ہنسنے کی آواز سنی۔ زارا رک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایک چھوٹی سی لال رنگ کی بال ان کے سامنے گرتی ہے۔ زارا نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی ہوا میں تیر رہی ہے اور اس کا چہرہ پورا جل چکا تھا۔ وہ لڑکی زارا کے قریب آئی اور اس کے کان میں کہا، تم لوگ یہاں سے کبھی زندہ نہیں جاؤ گے، یہ حویلی تمہارے لیے قبر بنے گی۔ ریحان نے زارا کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اس کے پیچھے مت جاؤ، یہ صرف ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہی ہے۔ لڑکی ایک زوردار چیخ کے ساتھ ہوا میں غائب ہو گئی، لیکن زارا کی آنکھوں میں اب ڈر اور گہرا ہو چکا تھا۔ نقشے کے مطابق لال پوائنٹ کے پاس پہنچنے کے لیے انہیں ایک بڑے ہال سے گزرنا تھا۔ ہال میں ایک پرانا فوارہ تھا جس میں پانی کی جگہ خون بھر رہا تھا۔ فوارے کے چاروں طرف پرانی مورتیاں تھیں جو آدھی انسانی اور آدھی جانوروں کی شکل لگ رہی تھی۔ ریحان نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ فوارہ کسی رسم کا حصہ تھا، شاید شمشیر علی نے اسے اپنے کالے علم کے لیے بنوایا ہو۔ زارا نے کہا، مجھے اس جگہ سے نکلنا ہے، مجھے لگتا ہے یہ مورتیاں ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ ریحان نے فوارے کے پاس جا کر ایک نقش دیکھا۔ وہ نقش ایک لاک کی طرح لگ رہا تھا، لیکن اس کا کوڈ کتاب کے اندر لکھا تھا۔ ریحان نے کتاب کا ایک اور پنا کھولا جس میں لکھا تھا، خون اس حویلی کی چابی ہے، جو اس کی طلب پوری کرے گا وہ اگلے دروازے تک راستہ پائے گا۔ زارا چلائی، یہ حویلی ہم سے آخر چاہتی کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ تبھی انہوں نے دیکھا کہ حویلی کی دیواروں سے ایک پتلی سی سوئی نکل رہی ہے جو ان کے پاس آ کر رکی۔ ریحان نے کہا، شاید یہ ہمارے خون کا ایک حصہ مانگ رہی ہے۔ زارا نے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم اس حویلی کی بات سن رہے ہو؟
لیکن ریحان نے نڈل اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا زخم بنایا۔ سوئی نے خون چوس لیا اور وہ نقش جیسے ہل گیا۔ تبھی فوارے کے نیچے سے ایک سیکرٹ دروازہ کھل گیا۔ ریحان اور زارا دروازے کے اندر گھس گئے۔ اب وہ لوگ بھول بھلیا کے اصلی دل میں آ چکے تھے۔ یہ جگہ اور بھی عجیب تھی۔ دیواروں پر شیطانی سمبلز بنے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی بو تھی، جیسے سڑے ہوئے گوشت کی۔ ایک بڑے سے چبوترے کے اوپر شمشیر علی کی ایک پرانی مورتی تھی، جو ایک شیطانی کتاب پکڑے کھڑا تھا، لیکن مورتی کے نیچے ایک عورت کی لاش تھی جو اب بھی تازی لگ رہی تھی، جیسے اس کی موت ابھی ابھی ہوئی ہو۔ زارا نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ لاش کوئی سگنل ہے۔ تبھی مورتی کی آنکھیں چمکنے لگیں اور ایک زوردار آواز بھول بھلیا کے ہر کونے میں گونج اٹھی، جو بھی یہاں تک آیا ہے وہ صرف موت کا حصہ بنا ہے۔ تم سب یہاں قید ہو۔ چبوترے کے نیچے سے ایک مخلوق نکلی، ایک بڑی سی کالی شکل کی شیطانی مخلوق جو انسانی شکل اور جانوروں کے ہاتھوں کے ساتھ ہوا میں تیر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں لال روشنی تھی اور اس کا منہ ایک بڑے ناسور سے بھرا تھا۔ ریحان اور زارا کے سامنے اب ان کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ زارا چلائی، ہم اس سے کیسے لڑیں گے؟ ریحان نے کہا، یہ حویلی کے اندر کی سب سے طاقتور مخلوق ہے۔ شاید اس بھول بھلیا کا راز اسے ختم کرنے میں چھپا ہے۔ لیکن اس مخلوق نے ایک زوردار چیخ ماری اور پوری بھول بھلیا ہلنے لگی۔ حویلی اب خود ایک زندہ چیز کی طرح لگ رہی تھی، جو انہیں اندر نگلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریحان اور زارا کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ تھا، حویلی کی بھول بھلیا کے اینڈ تک پہنچنا اور شمشیر علی کے جادو ٹونے کو توڑنا۔ بھول بھلیا کے اندر وہ شیطانی مخلوق ہوا میں تیرتی ہوئی ریحان اور زارا کے ارد گرد گھوم رہی تھی، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کا مزہ لے رہا ہو۔ زارا کی حالت تو خراب ہو رہی تھی، لیکن اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا وہ وہیں گر جائے گی۔ ریحان جو اب تک اپنے جنون کے پیچھے بھاگ رہا تھا، پہلی بار سچ میں اسے ڈر لگا۔ اس شیطانی روح کی آواز گونج اٹھی، تم لوگوں نے مجھے چھپا دیا تھا، لیکن اب تم میرے شکار بنو گے۔ اس بھول بھلیا سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے موت۔ ریحان نے اپنے ہاتھوں میں کتاب کو اور زور سے پکڑ لیا اور اس کے پنے پلٹنے لگا۔ کتاب میں ایک منتر لکھا تھا جو اس شیطانی روح کی طاقت کو کمزور کر سکتا تھا، لیکن اس منتر کو پڑھنے کے لیے ایک قربانی کی ضرورت تھی۔ زارا نے کہا، ریحان، ہم کچھ اور کریں گے، تم وہ منتر مت پڑھو، مجھے اس حویلی پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ لیکن ریحان نے زارا کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے کہا، اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو یہ روح ہمیں یہیں ختم کر دے گی۔ زارا، مجھے کرنے دو۔ ریحان نے منتر پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ منتر کے شبد بول رہا تھا، حویلی کی بھول بھلیا کی دیواریں ہلنے لگیں۔ حویلی اب بھیانک چیخوں سے گونج اٹھی تھی۔ روح کا چہرہ اب اور بھی ڈراؤنا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے لال روشنی نکلی اور اس نے ایک زوردار جھٹکے سے ریحان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زارا چلائی، ریحان رکو، یہ منتر تمہارے لیے خطرناک بن رہا ہے۔ اس وقت حویلی کے بھول بھلیا کے اندر ایک بڑے دھماکے کی آواز ہوئی۔ اس شیطانی مخلوق نے ریحان کی طرف ہوا کا زوردار جھٹکا بھیجا۔ ریحان گر گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ کتاب بھی گر گئی۔ زارا اس کی طرف بھاگی اور اس نے دیکھا کہ ریحان بے ہوش ہو چکا ہے۔ تبھی شیطانی مخلوق نے زارا کی طرف دیکھا اور کہا، یہ تم دونوں کا انجام ہے، تم لوگ میری بھول بھلیا کا حصہ بن جاؤ، تمہاری روحیں یہیں قید رہیں گی۔ زارا کے اندر اب ڈر کی جگہ غصہ آ گیا تھا۔ اس نے اپنے اندر ایک ہمت جٹائی اور کتاب کو اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ منتر کے آخری شبد لکھے ہوئے تھے، صرف ایک پاک روح اس منتر کو پورا کر سکتی ہے، لیکن پاک روح کے لیے موت ضروری ہے۔ زارا سمجھ گئی کہ منتر پورا کرنے کے لیے ایک قربانی دینی پڑے گی۔ اس نے ریحان کی طرف دیکھا
جو اب تک بے ہوش پڑا تھا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر کسی ایک کو بچا کر نکلنا ہے تو مجھے اپنی قربانی دینی ہوگی۔ زارا نے منتر کے آخری شبد پڑھے۔ جیسے ہی وہ شبد بھول بھلیا کے اندر گونجے، ایک تیز روشنی پورے بھول بھلیا میں پھیل گئی۔ روح ایک زوردار چیخ مار کر ہوا میں گھلنے لگی، جیسے اس کی طاقت ختم ہو رہی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زارا کا وجود دھیرے دھیرے ہوا میں اٹھنے لگا۔ ریحان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھا کہ زارا ہوا میں اڑ رہی تھی اور اس کے چاروں طرف روشنی کا ایک گھیرا تھا۔ ریحان چلایا، زارا تم کیا کر رہی ہو؟ رکو! لیکن زارا کے چہرے پر ایک مسکان تھی۔ اس نے کہا، ریحان تمہیں زندہ رہنا ہوگا۔ یہ حویلی صرف ایک کی قربانی مانگتی ہے۔ میں جا رہی ہوں، لیکن تمہیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا۔ ریحان چلاتا رہا، لیکن زارا اب روحوں کی بھول بھلیا کا حصہ بن چکی تھی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے ہوا میں گھل گیا اور پوری حویلی کے اندر صرف ایک روشنی رہ گئی۔ زارا کی قربانی کے بعد حویلی کی بھول بھلیاں دھیرے دھیرے بکھرنے لگی۔ ریحان نے دیکھا کہ حویلی کے اندر کا راستہ کھلنے لگا۔ اس نے کتاب کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور بھول بھلیاں سے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ جب ریحان حویلی سے باہر نکلا تو صبح ہو چکی تھی۔ حویلی اب پوری طرح ختم ہو چکی تھی۔ صرف ایک پرانا سا چبوترا رہ گیا تھا۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، زارا تمہاری قربانی کبھی بیکار نہیں جائے گی۔ تمہارے بنا یہ سفر ممکن نہیں تھا۔ ریحان نے زارا اور سمیر کی یاد میں حویلی کی جگہ ایک چھوٹا سا سمارگ بنایا، لیکن اس کا دل اب تک بھول بھلیاں کے اس اندھیرے اور زارا کی قربانی کے احساس سے بوجھل تھا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ کامنٹس میں بتائیے گا۔ پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو پلیز سبسکرائب کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ اتنا ٹائم میرے ویڈیو کو دینے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ پھر ملیں گے ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔